बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, आज आपके लिए मैं जो व्लॉग बनाने जा रहा हूं, ये मैं अपने एक तारीख़ के ऊपर बात करूंगा। पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। मैं चूँकि अपनी एज के हिसाब से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने मोहलत अभी तक दी हुई है। बाकी कितनी है वो अल्लाह को पता है, ऊपर वाले को पता है। तो मैं तारीख़ के एक रोशन बाब, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक ज़बरदस्त और रोशन बाब है, और वो उस वक्त जो मैं बात करूँगा पूरी दुनिया में, जिसकी मैं बात करूँगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान को माना जाता था। पाकिस्तान का नाम था जो हमारे उस रीजन के अंदर दूसरे ममालिक थे, पड़ोसी ममालिक थे, दूर दूर तक, मलेशिया, कोरिया, चाइना तक, इवन वो हमारी उस जो हमारी अच्छी बात थी उसको कॉपी करते थे, हमसे सीखते थे, हमसे बंदे मांगते थे, हमसे इंस्पायर होते थे और हमारे पीछे चलने की कोशिश करते थे। तो इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन ये भी आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ और हर दफ़ा करता हूँ, और मैं अपने आप से कमिटेड हूँ, कोई सुनी सुनाई बात, कोई फेक बात, कोई वो क्या कहते हैं, मतलब हेजिटेशन में जाके, या कोई मैं अपनी तरफ से कोई हिजान पैदा करूं, कोई एक्स्ट्रा बात करूं, वो मैं नहीं करता हूं। जो रियलिटी के ऊपर बात है वही करूंगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। तो नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी अफसरशाही, पाकिस्तानी अफसरान बाला जो हमारी हुकूमत चलाते हैं। हुकूमत किसी की हो, किसी आर्मी मैन की हो, किसी सियासी बंदे की हो, लेकिन असल जो टूल होता है, हुकूमत के कारिंदे होते हैं, हुकूमत का जो सिस्टम चलाते हैं, जो पूरा निज़ाम चलाते हैं मुल्क का, वो ब्यूरोक्रेसी है। तो मैं चूँकि मैं एज के हिसाब से मैं लकी हूँ कि मैंने दौर देखा हुआ है। गो कि मेरी उस एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ें सारी याद हैं, और वो अच्छी चीज़ें सारी याद हैं जो उस वक्त। ये मैं बात करूँगा अयूब ख़ान के दौर की। मरहूम सदर अयूब ख़ान, ही वॉज ग्रेट मैन, बहुत ज़बरदस्त आदमी था। अल्लाह पाक के सामने उसके लिए दुआ है, अल्लाह पाक उसको वरीक़ रहमत करे। नेक आदमी था, मुल्क का खैर खा था, उसने सिस्टम बना गया। उसके दौर में कोई आजकल जो चीज़ें मिलती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बेहतरीन निज़ाम था उसका। पूरे मुल्क, उसे दो हिस्से थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो पूरे मुल्क के ऊपर उसका कंट्रोल था। और मैं चूँकि बात कर रहा हूँ अभी ब्यूरोक्रेसी की, उस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो थी उस वक्त पूरे हमारे रीजन, आप पाकिस्तान की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, आप बांग्लादेश तो उस वक्त नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था, उससे साथ बर्मा था, आपका थाईलैंड था, आपका कोरिया, जापान, चाइना, इस पूरे रीजन के अंदर, इवन यहाँ अरब साइड पे, अरब मुल्कों में, ईरान, टर्की में, इन पूरे ममालिक में जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक नाम था। और ब्यूरोक्रेसी से वो सीखते थे। उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी से दूसरे ममालिक हेल्प लेते थे। उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी से लोग यहाँ पे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, उनके साथ काम करने की ख्वाहिश लेके आते थे, काम करते थे, सीखते थे। लेकिन उस वक्त मैं माजरत के साथ कहूँगा कि सियासत नहीं थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ओनली सिर्फ मेरिट था। मेरिट के ऊपर ब्यूरोक्रेसी काम करती थी, मेरिट के ऊपर फैसले होते थे सारे। कोई किसी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, किसी प्रेसिडेंट की तरफ से, किसी जनरल की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता था।
اور اس وقت بیوروکریسی ہماری جو تھی میجورٹی، میں 100% نہیں کہوں گا میجورٹی، لیکن وہ ان افراد پہ مشتمل تھی. اس بات سے میرے جو سننے والے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، یا جن کی ہسٹری کے ساتھ وابستگی ہوگی، ہسٹری کو یاد رکھا ہوگا، وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے. اس وقت بیوروکریسی میں آئی تھنک مور دین 90%، آئی ریپیٹ مور دین 90% وہ لوگ تھے پڑھے لکھے جو آفٹر پارٹیشن، انڈیا پاکستان جب الگ ہوئے ہیں، اس پارٹیشن کے بعد جو لوگ میجورٹی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. کہاں سے؟ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. اور عام لفظوں میں اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ موسٹلی ان میں سے اردو اسپیکنگ تھے، اور وہ بڑی بڑی اچھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. اور میجورٹی جو کہ حقیقت ہے، جو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. 100 سال بعد بات کریں، 1000 سال بعد بات کریں، یہ سب سے بڑا ایک پرنسپل ہے کہ تاریخ کو کوئی بدل نہیں سکتا. کوئی بدلے گا تو جھوٹ بولے گا اور اپنے اوپر وہ کالک ملے گا. تو یہ تاریخ ہے کہ اس بیوروکریسی میں 90% انڈیا سے آئے ہوئے مائیگریٹڈ لوگ تھے، خواہ وہ پنجاب سے آئے، خواہ وہ دلی، بمبے، یو پی سائڈ سے آئے، جہاں سے بھی آئے، لیکن وہ میجورٹی ان میں اردو اسپیکنگ تھے اور پنجاب سائڈ سے بھی تھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ان کو ایک تو وہ لائق تھے، لوگ پڑھے لکھے تھے، ہائیلی کوالیفائڈ تھے. دوسرا اس دور میں ایمانداری تھی. اور سب سے بڑی بات جو ہے اس دور میں جو نہیں تھی وہ یہ تھی کہ حکمرانوں کی، مطلب جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے تھے، صدر ہو یا پرائم منسٹر ہو، ان کی کوئی ان میں انٹرفیئرنس نہیں تھی، مداخلت نہیں تھی، ان کو ایڈوائز نہیں کرتے تھے، ان کو آرڈر نہیں کرتے تھے. وہ بیوروکریسی اپنے طور پہ کام کرتی تھی، میرٹ پہ کام کرتی تھی. اور اس وقت کی بیوروکریسی کے فیصلے جو تھے وہ امپلیمنٹ ہوتے تھے، وہ پورا نظام چلاتی تھی. اور صرف فرق کیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ آج کی بیوروکریسی کی ہم بات کرتے ہیں اور اس وقت کی بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، ان کی ڈائریکشن بالکل ڈیفرنٹ تھی. آج کی بیوروکریسی کی ڈائریکشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس وقت کی بیوروکریسی کام کرتی تھی، اس وقت کی بیوروکریسی اپنے اوپر وہ لازم کرتی تھی کہ ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے. اس وقت کی بیوروکریسی یہ نہیں کہتی تھی کہ ہم نے کہیں امریکہ میں سیٹل ہونا ہے، کہیں بچوں کو لندن میں رکھنا ہے. بہانے ڈھونڈتے تھے باہر نکلنے کے، دوسرے ملکوں میں جانے کے. وہ بیوروکریسی ایمانداری سے کام کرتی تھی، حق حلال طریقے سے کام کرتی تھی، میرٹ پہ کام کرتی تھی. جس کی جو محنت کرتا تھا اس کا ان کو ریوارڈ بھی ملتا تھا، اور پورا ملک کنٹرول کرتی تھی. جو کوئی اوپر والے نے، صدر نے یا وزیر اعظم نے کوئی آرڈر دیا، کوئی قانون پاس ہوا، امپلیمنٹیشن کون کرواتا ہے؟ بیوروکریسی کرواتی ہے. لیکن اس وقت کی بیوروکریسی اور آج کی بیوروکریسی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس کی مین وجہ جو ایوب خان مرحوم جنتی میں اس کو کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اس کے بعد جو لوگ آئے، وہ کون لوگ آئے؟ وہ زیادہ تر سیاستدانوں نے بیوروکریسی کا خانہ خراب کیا. یہ میں سخت لفظ کہوں گا، میں دوبارہ کہوں گا، سیاستدانوں نے اس بیوروکریسی کا، اس اچھے سسٹم کا خانہ خراب کیا، بیڑا غرق کیا. اپنے مامے لے کے آئے، اپنے چاچے لے کے آئے، اپنے بھانجے لے کے آئے، اپنے بھتیجے لے کے آئے. اور آج کی بیوروکریسی جب سے سیاستدانوں نے اس میں گند کیا ہے، اور سب سیاستدانوں نے اپنے مامے، بھانجے، بھتیجے، چاچے، مامے، ایک محاورے میں کہتے ہیں چاچے مامے لے کے آئے، انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے بندے لگائے، میرٹ کو بائی پاس کیا. آج کی بیوروکریسی کو میں آپ کو ایک ریئل بات بتاتا ہوں، ایک ریئل جوک ہے یہ لیکن سچی بات ہے. میرے کبھی پچھلے دنوں، ہفتہ 10 دن پہلے اپنے عزیز سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں، اپنا بچے سے بات ہو رہی تھی عزیز سے. اس کو میں نے ایسی بات چھڑی کام کے حوالے سے، تو وہ کوئی کام تھوڑا بہت جو میرے اپنے مزاج کے مطابق کوئی تھا تو نہیں ہوا، تو میں نے اس سے تھوڑا سا شکایت تو نہیں کی،
لیکن میں نے پوچھا کہ ایسے مطلب تھوڑا کیوں اس طرح ہوا، میں نے پوچھا، میں نے یہ کام ایسے ہونا تھا، ایسے کیوں ہوا؟ تو اس نے میرے ساتھ، چونکہ فری بھی ہے، بچہ ہے تو بچہ، لیکن دوست بھی ہے، تو میری الحمدللہ جو بھی میرے کوئی بانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی دور کا عزیز ہے، کوئی بھی، تو میری الحمدللہ اللہ پاک نے ایک اچھی میرے میں عادت رکھی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پاک رکھتا ہے، نیچر پیدائش کے ساتھ ہوتی ہے اور جو بنتی ہے وہ ساری عمر رہتی ہے۔ ایسی انگریزی میں بھی کہتے ہیں نیچر کین ناٹ بی چینج، اور نبی پاک حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، وہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چونکہ ہر طبقے کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، میرے کوئی دوست ہیں، احباب ہیں، کچھ بھی ہیں، کوئی دوسرے کنٹری سے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں جو ان کے اس وقت کے ساتھی تھے، ان کے فالوور تھے، تو وہ ان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ پاک کی بات ہے، مدینہ شریف کی، جہاں پہ نبی پاک تھے، تو وہ سامنے ان کے پہاڑ کے قریب تھے یا دور بیٹھے نظر آ رہا تھا احد پہاڑ، تو آج بھی ہے الحمدللہ، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے احد پہاڑ، بہت سارے لاکھوں لوگوں، کروڑوں نے دیکھا ہوگا۔ تو اپنے صحابہ کرام سے، اپنے فالوور سے، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہ اے میرے دوستوں، اے میرے صحابہ، جو بھی پکارتے ہوں گے عربی میں، کہ اگر کوئی کہے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، جو ناممکن ہے، اللہ ہٹا سکتا ہے، لیکن عام طریقے سے بندہ کہے جی احد پہاڑ سامنے ہے، تو میں افضل خان کہوں جی وہ ہٹ گیا، چلا گیا، غائب ہو گیا، تو وہ نبی پاک کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہے آپ کو کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، جو ناممکن ہے، تو مان لینا ہٹ سکتا ہے، ہٹ گیا ہوگا، ہٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی کہے کہ کسی ایکس وائی زیڈ کی نیچر بدل جائے، وہ نہیں ماننی۔ تو وہ نیچر ایک انسانی، میں انسان ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ نیچر نہیں بدل سکتی، گورے کا بھی مطلب جو انگلش پیپل کو ہم لوگ عام اپنی زبان میں آپس میں جب بات کرتے ہیں، ایشین، بھلے وہ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، کوئی بھی، گورے موسٹلی کہتے ہیں، ایک بات بنی ہوئی ہے، اور آج سے نہیں، صدیوں سے بنی ہوئی ہے۔ تو گورے کا محاورہ ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج، اسی طرح یہ نبی پاک نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی کہے احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو مان لینا، اور کہے کوئی ایکس وائی زیڈ کی، افضل کی، کسی کی نیچر بدل گئی ہے، فطرت بدل گئی ہے، خصلت بدل گئی ہے، نہیں ماننا۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، میں ذاتی طور پہ اپنے آپ سے کبھی کبھی دل میں آتا ہے، خیال آتا ہے، دماغ میں آتا ہے کہ نیچر تو بنائی کس نے؟ پیدائش سے اگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیدائشی طور پہ ہے، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ٹائم سے ہے، جب اللہ پاک روح پھونکتا اس وقت سے نیچر ہے، بن گئی، مالک تو بنائی تو اللہ پاک نے، تو پھر بندے کا قصور کیا ہوا؟ اس میں مجھے بہت آمد کہہ لیں، مجھے خیال آیا، جواب بھی ساتھ ہی آیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی نیچر کوئی بدل گئی ہے، آپ کی بن گئی ہے نیچر، پیدائشی ہے، لیکن اس کو آپ اگر اس کو دیکھیں، بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پہلے سب سے اپنے اندر دیکھو، یہ پنجابی کا شعر ہے، بعد میں سناؤں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو لوگوں کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، باہر دیکھتا ہے، اڑدیاں، پنجابی میں ہے کہ اڑدیاں چڑیاں پھڑنا، جڑا تیرے گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑ، مطلب جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کے اندر سسٹم ہے، جو آپ کے اندر بول رہا ہے، جو آپ کے اندر نظام ہے، جو آپ کے اندر روح ہے، جو آپ کے اندر خرابی ہے، آپ کے اندر سسٹم ادھر ادھر ہے، اس کو پہلے ٹھیک کرو۔ تو میں اندر سے مجھے خود جواب ملا کہ ٹھیک ہے، نیچر، بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک پورا نظام، پوری زندگی آزمائش ہے انسان کی، خواہ وہ کوئی ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی ہو، تو جب آپ کی نیچر سپوز آپ کی بن گئی، کس نے بنائی؟ وہ اللہ پاک جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو بن گئی، آپ کے اندر جو خرابی ہے، جو آپ کے اندر کوئی غلط چیز ہے، جو آپ کے اندر کوئی غلط خصلت ہے، غلط نیچر ہے، غلط عادت ہے،
آپ چینج کرو اس کو، آپ سیکھو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ تو مجھے میرے سوال کا جواب خود سے مل گیا۔ تو بچہ جو بات کر رہا تھا، بچہ کہتا ہے ماموں میں جب بینک میں گیا، اس نے بینک میں جاب کی، تو اس کی بات سے میری اللہ پاک نے مجھے سٹوری مجھے دے دی، میرا ایک کنٹینٹ بن گیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے ماموں میں جب بینک میں گیا تو ہمارا پورے اس برانچ کی بات ہے، بینک کون سا تھا پتہ نہیں، میں نے بھی نہیں پوچھا اور میرا بتانا بھی نہیں چاہیے، تو پتہ بھی ہو تو وہ جو پورا ایک گروپ تھا، اس میں 20 لوگ ہوں گے بینک میں، برانچ میں 25 ہوں گے 30 ہوں گے جو بھی تھے، انہوں نے آپس میں جب بیٹھتے تھے اور میجورٹی لوگ جو آپس میں جب کوئی کھانے کا ٹائم ہوگا یا کوئی چھٹی والے دن بیٹھتے ہوں گے تو وہ آپس میں کہتے تھے کہ یار ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے نا، ہمارا کسٹمر آتا ہے، کوئی اکاؤنٹ کھولنے آیا، ایک تو ہے نا پیسے جمع کرانے ہیں، وہ تو ایک سیدھا کام ہے، پیسے نکلوانے۔ اگر کوئی اکاؤنٹ کھولنے آیا، کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو کوئی ویریفیکیشن کروانی ہے، کوئی کسی کو کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یار ایک تو بندے کو سب سے پہلے ہم نے کہنا گالی کوئی نہیں جی، ہو جائے گا آپ کا کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کام ہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یہ آپ کا سمجھو ہو گیا، لیکن کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اس کو ڈیلے کرو، ایک دن آیا آج وہ بندہ نہیں ہے، دوسرے دن آیا جی وہ آج اس کو ضروری کام ہے، تیسرے دن آیا یار وہ فائل آپ کی نہیں ملی، اس کے کام لے کے جو دے گیا ڈاکومنٹ آپ نے رکھ لینے، لیکن اس کو 1 دن 2 دن 3 دن جب تک وہ آپ کے مطلب وہ اپنا پھٹنے پہ نہیں آ جائے یا آپ کے گریبان پہ نہیں آ جائے یا وہ طاقتور بندہ کسی سے بڑے سے فون نہیں کروا دے، وہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ ان کی وہ جو گروپ تھا میجورٹی، تو وہ میرا جو مجھے کہتا ماموں میرا وہاں پہ مینٹیلٹی جو تھی میجورٹی لوگوں کی وہ یہ تھی کہ کام نہیں کرنا، انلیس کہ آپ کے کوئی گریبان تک آ جائے یا آپ کو کوئی چھوٹا ڈانگ مار دے، وہ بڑے سے فون کرا دے، ڈانگ مارنے کا مطلب بڑے سے فون کرا دیا یا وہ خود آپ سے گالی گلوچ ہو گئے، تو اتنی دیر تک کام نہیں آپ نے کرنا۔ تو یہ چھوٹی سی بات بچے کے منہ سے نکلی اور میرے کنٹینٹ بن گیا، مجھے سٹوری بن گئی ساری میرے اندر، مجھے کیلکولیشن ساری آ گئی۔ تو ہماری اس بچے کی بات سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے اوور آل ہمارے پورے معاشرے کا، ہماری بیوروکریسی کا، ہماری پولیس کا، ہماری عدلیہ کا، ہمارے ججوں کا، ہمارے کوئی محکمہ ہے، کوئی بھی محکمہ لے لے، یہ مینٹلٹی ہے۔ اب ملک کیسے ترقی کرے گا جب آپ نے کسی کا کام کرنا ہی نہیں ہے؟ آپ حرام کھا رہے ہو، کام پیسے لے رہے ہو گورنمنٹ سے، تنخواہ پوری لے رہے ہو، اوور ٹائم لے رہے ہو، ججوں کی تنخواہ اس وقت لاکھوں روپے ہے، لاکھوں روپے۔ میرے ایک دو ایسے میرے پرسنل دوست بھی ہیں، لاکھوں روپے تنخواہ جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، 20 لاکھ 15 لاکھ، سب سے چھوٹے جج کی میرے خیال 5 لاکھ ہے، تو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پتہ نہیں 25-30 لاکھ ہے، ایگزیکٹ نہیں پتہ لیکن اتنی ہے۔ پھر ان کو دوسری جو مراحت ہے، بنگلہ فری، اس کو جناب کوک فری، جناب ڈرائیور فری، ماسیاں 3-4 فری، کاریں فری، پیٹرول فری، باہر علاج فری، جناب ان کے ریٹائرمنٹ کے ان کے اوپر اربوں کروڑوں روپے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اگر اس بندے نے یا بیوروکریسی میں نے یا وکیل نے یا جج نے یا کسی افسر نے، چھوٹے نے کسی بڑے افسر نے، پولیس نے کام نہیں کیا، کام نہیں کرنا، تو وہ میں ذاتی طور پہ گارنٹی سے کہتا ہوں وہ حرام کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، بالکل حرام کما رہے ہیں۔ ان کو اپنے اندر ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ کسی کا کام، اگر آپ کے پاس کوئی غریب آدمی آیا ہے وہ تکلیف میں ہے، آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے، کوئی بوڑھا آدمی آیا ہے، کسی کو اوور بلنگ ہے، کسی کو کورٹ میں جانا ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، تو اگر وہ اپنے طور پہ کام نہیں کرتے، جب تک ڈنڈا نہ ان کو ماریں، جب تک ڈانگ نہ ماریں، جب تک کسی سے فون نہ کروائیں کوئی تگڑے بندے سے، تو کام نہیں کریں گے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حلال کھا رہے ہیں؟ نو، حلال نہیں کھا رہے، وہ حرام کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کما رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ملک پیچھے جا رہا ہے۔ آپ ایوب خان کے بعد کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جناب،
بڑے بڑے ادارے جو اربوں روپے کماتے تھے، اسٹیل مل آپ کے سامنے، اس کا بیڑا غرق کر دیا، کھانا خراب کر دیا۔ کنہوں نے؟ سیاستدانوں نے وہاں پہ 10 بندوں کی ضرورت ہے، انہوں نے 10,000 لگا دیے وہاں پہ۔ یہ تاریخ کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اسٹیل مل کو اسٹڈی کریں، اسٹیل مل کا بیڑا غرق کنہوں نے کیا؟ سیاستدانوں نے، مامے چاچے بانجے بھتیجے۔ پی آئی اے دنیا کی سب سے بہترین ٹاپ 5 میں پی آئی اے تھی۔ پی آئی اے نے جناب ایمریٹ ایئر لائن شروع کروائی۔ ایمریٹ ایئر لائن آج دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے۔ ایمریٹ ایئر لائن جیسے دنیا میں اس وقت ایئر لائن ٹاپ کی میں 2-3 ایئر لائنوں میں ایمریٹ ایئر لائن ہے۔ ایمریٹ کو شروعات کرنے میں الحمدللہ مطلب اسسٹنٹ، شروعات کی اسسٹنٹ کہہ لیں، جہاز 1-2 کہہ لیں بلے لیز پہ دیے، جو بھی کیا، لیکن یہ کہ یہ تاریخ ہے۔ سٹاف دیا تو بہترین بیوروکریسی تھی اس وقت، بہترین پی آئی اے ایئر لائن تھی، بہترین اسٹیل مل تھی۔ ریلوے کا نظام زبردست تھا، ٹائم پہ گاڑیاں چلتی تھیں، ٹائم پہ آپ کو ٹکٹ ملتی تھی، ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتے تھے۔ جب سے ان حرام خور سیاستدانوں نے اپنے حرام رشتہ دار، مامے چاچے بھتیجے بانجے، یہ بیوروکریسی کو خراب کیا، میرٹ کا بیڑا غرق کیا، ادارے تباہ کیے۔ کس نے کیے؟ سیاستدانوں نے۔ اور ہم جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، جو باہر کے ملکوں میں پاکستانی بیٹھے ہیں، وہ پاکستان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں، پاکستان پہ جان قربان کرتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ چلا رہے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، لیکن یہ حرام خور سیاستدان وہی پیسہ باہر لے جاتے ہیں، وہی پیسہ اپنے حرام کے بچوں میں لگاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لون لے کے کھا جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ بیسک ہے، چلو آپ حرام کما بھی رہے ہو، اگلے کا کسی غریب آدمی کا کام کرو۔ کوئی پولیس میں کسی کو شکایت ہے، کسی کا کام ہونے نہیں ہے، کسی کو کورٹ میں ہے، اس کا مر جائے گا، باپ مر جائے گا، خود مر جائے گا، وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں، پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے بیسک مینٹلٹی، کیا ہے کسی کا کام نہیں کرنا۔ وہی جو بچے کی بات سے مجھے جو میرا سٹوری بن گئی، اور ریئلٹی کے اوپر سٹوری ہے، یہ حقیقت کے اوپر سٹوری ہے۔ آج جو لوگ یہاں پہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں، اوورسیز پاکستانی کسی ملک میں ہے، وہ اپنے دیکھ لیں، کوئی اس کو کوئی کام پڑا اس کا ہو گیا ہو پاکستان میں، جب تک ڈانگ نہ ماری ہو، جب تک کسی بڑے سے فون نہ، اس کے باپ سے فون نہ کروایا ہو۔ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، کسی کو اوور بلنگ ہو گئی ہے۔ میرا ذاتی خود میں ایک دفعہ میرا اتفاق ہے، لاہور کی بات ہے، بلنگ جناب وہ غلط آ گئی، اور یہاں بھی حرام خور یہ میٹر والے ہیں، جو میٹر ریڈر ہیں، یہ سب سے بڑے حرامی ہیں، حرام کماتے ہیں۔ یہ جناب ان سے لوگ مل کے میٹر بند کروا دیتے ہیں، میٹر پیچھے کروا دیتے ہیں۔ تو وہ جب میٹر بند کیا، پیچھے سے بجلی کنزمپشن جو ہے، پیچھے سے وہ بڑا جو سسٹم ہے وہ بلنگ چارج کر لیتا ہے۔ لیکن یہ حرامی جو ہے میٹر ریڈر، یہ کیا کرتے ہیں، سپوز میں نے اس کو پیسے لگائے، اس نے پیسے لے کے میرا میٹر پیچھے کر دیے۔ اب پیچھے سسٹم میں جو پیسے آنے ہیں تو اس نے کسی اور پر ڈال دینے، آپ سے چوری پیسے لے کے اس نے میٹر پیچھے کر دیا، لیکن جتنے یونٹ وہ پیچھے سسٹم نے چونکہ پیسے چارج کر لینے، انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ افضل خان کے جو میٹر پیچھے کیا، کسی XYZ کو ڈال دیا، اس کے ہاتھ میں، وہ نواب کا بچہ ہے، وہ ڈال دیتا ہے۔ اچھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کسی کا ریڈنگ میری تھی نہیں اور بل بھیج دیا۔ ہر آدمی میٹر جا کے نہیں دیکھتا۔ میں جناب آفس میں گیا، لاہور کی بات ہے، اور ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، آج وہ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، اچھا جی آپ جائیں درخواست دے جائیں۔ ایک دن جناب میں بھی سیدھا ہو گیا۔ پھر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوئی انسان ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر آدمی کی لمٹ ہوتی ہے۔ جناب میں نے بھی ایک دن پھر ادھر چڑھائی کر دی، اور وہ جب میں چڑھائی کی، اور چڑھائی کا مقصد ہے کہ جب بات چیت کی، ذرا سخت انداز میں بات کی، تو وہ پاکستانی طریقہ آزمایا، جو لوگ کام کرانے کا پاکستان میں طریقہ ہے،
تو وہ جناب سارے سیدھے ہو گئے، سارے اٹھ کے آ گئے، سر جی بیٹھو جی، اور سر جی چائے منگاؤ جی، اور پانی لے آؤ جی، کیونکہ حرامیوں کو سب پتہ تھا، آپس میں ملے ہوئے تھے سارے. یہ میں کنفرم بات بتا رہا ہوں، اپنی ہڈ بیتی بتا رہا ہوں، وہ سب ملے ہوئے تھے آپس میں، ایک دوسرے کو انہوں نے آنکھ ماری، یار میں پائیدہ کم کر دیں. وہ جناب میرا بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہر چیز ٹھیک کر کے، پیچھے ریورس کر کے، جو غلط ڈالا ہوا تھا، حرام پن کیا ہوا تھا، حرامی پن کر کے مجھے ٹھیک کر کے دے دیا. تو یہاں تو پاکستان میں ڈانگ پکڑ لو تو طریقہ ہوتا ہے، کسی بڑے اس کے باپ سے دادے سے فون کرا دو وہ طریقہ ہے، یہاں آپ بھی رشوت دو تو یہ طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بچے نے بات کی کہ ان کی ٹیکٹس ہے، پلاننگ ہے، ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، کسی محکمے میں چلے جاؤ، کام نہیں کرنا جب تک آپ کی کوئی ڈانگ لے کے نہ آ جائے، آپ کے گلے پڑ جائے، آپ کو کسی باپ سے فون کرا دے یا پیسے دے دے. ادروائز یہ ہے پاکستان کی بیوروکریسی کا بیڑا غرق، پاکستان کی اسٹیل مل کا بیڑا غرق، پاکستان کی PIA کا بیڑا غرق، پاکستان کے ریلوے کا بیڑا غرق، بیوروکریسی کے نظام کا، عدالتوں کا، پولیس کا پورا نظام ان سیاستدانوں نے، انہوں نے حرامی سیاستدانوں نے، چور سیاستدانوں نے انہوں نے کھانا خراب کیا ہے. اور یہ میں آج لوگ عمران کو گالی دیتے ہیں، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی نواز شریف کو گالی دیتا ہے، گالی دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک ہم لوگ خود ٹھیک نہ ہوں گے. عمران کا ابا جان بھی آ جائے نا، وہ کوئی سسٹم بگڑا ہوا ٹھیک نہیں کر سکتا. کوئی نواز شریف کا باپ آ جائے اٹھ کے قبر سے، وہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتا. جب تک یہ سسٹم پہ میرٹ نہیں آئے گا، ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم کڑتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی حالت دیکھ کے، اپنے ملک کی حالت دیکھ کے کڑتے ہیں. کوئی کام نہیں سیدھا، کوئی محکمہ سیدھا نہیں ہے، کوئی سسٹم سیدھا نہیں ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا، ظلم کا نظام ہے. مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ کفر کا معاشرہ پنپ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ نہیں. آپ اپنے دیکھ لیں، اپنا دماغ دوڑائیں، جس کو ہم کفر کا معاشرہ کہتے ہیں، لیکن انصاف ہے وہاں پہ، ہر بندے کی سنوائی ہوتی ہے، ہر بندے کا جناب حق ہے، ہر بندہ اپنے رائٹ کا پتہ ہے، ہر بندے کو رائٹ اس کا ملتا ہے. ہم لوگ یورپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، یورپ امریکہ کے اندر ہر انسان کو اس کا رائٹ ملتا ہے. کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، سب کا ایک سسٹم کے انڈر ہے. ہم جہاں پہ یہاں رہ رہے ہیں الحمدللہ، میں لکی ہوں جو اپنا اس جو گریٹ کنٹری UAE میں، آپ کسی بھی سٹی میں، آپ دبئی میں ہو، آپ ابو ظبی میں ہے، فجیرہ میں ہے، راس الخیمہ، آل سسٹم ایک ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کا سوچ نہیں سکتا. آپ نے کوئی غلط کرنا ہے، وہ قانون آپ کو دیکھے گا. تو کوئی ایسی ناانصافی نہیں ہے. لیکن میں اپنے ملک میں جب بھی بات کرتا ہوں، کوئی جہاں اوورسیز رہنے والا جو بھی ہے، اس کی فیلنگ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میرا بالکل یہ حق سچ کی آواز ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی ہے، بھلے وہ انڈیا میں ہو، انڈین ہو، یہاں پہ یورپ میں آپ رہ رہے ہوں، آپ امریکہ میں رہ رہے ہوں، آپ کسی مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں رہ رہے ہوں، کہیں بھی رہ رہے ہوں، اس کی آواز یہی ہے کہ ہمارے نظام کو بدلنا چاہیے. اور لیکن بدلے گا کون؟ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہمارا نظام نہیں بدل سکتا ہے. مینٹیلٹی اب ایوب خان کو گئے ہوئے حکومت ختم کیے ہوئے کتنے ٹائم ہو گیا، آپ خود اندازہ لگا لیں. اس کے بعد جو بگاڑ ہے سیاستدانوں نے کیا ہے، یہ سیاستدان مر بھی جائیں گے تو یہ سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جب تک کوئی اللہ کا بندہ آئے. لیکن ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایک آدمی سسٹم نہیں بدل سکتا ہے، ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. پوری قوم کو بدلنا ہے، پوری قوم کو سوچنا ہے، پوری قوم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. لیکن کوئی ریبل ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بندہ جو ایماندار ہے وہ ٹھیک ہوگا، اور آہستہ 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 یہ نظام بدل سکتا ہے. لیکن اگر وہ میرے بانجے نے بات سنائی کہ اگر کسی ادارے کے لوگوں نے ایک اجتماعی طور پہ آپس میں میٹنگ کر لی ہے کہ کسی کا کام کرنا نہیں ہے، تو یہ ہر ادارے میں یہ بیماری ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب ہو جائے گا جناب، بس ہو گیا آپ کا کام، مسئلہ ہی کیوں نہیں ہے، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن کرنا نہیں ہے. جب تک کوئی ڈانگ لے کے نہیں آ جاتا، جب تک کسی اپنے اس سے بڑے باپ سے فون نہیں کروا لیتا، یا رشوت دے، یا آپ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کریں جو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں نے اپنی
ایک میں نے اپنے بچے سے بات سنی کہ ہماری مینٹلٹی کیا ہے، ہماری بیوروکریسی کی مینٹلٹی کیا ہے، ہماری پولیس کی مینٹلٹی کیا ہے۔ ایک پولیس کا دیکھ لیں، اللہ نہ کرے آپ کو کسی کا واسطہ پڑا ہو، آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہے، آپ گئے ہیں تو انہوں نے کہنا لے آؤ جی گڈی لے آؤ، گاڑی لے کے آئیں، پیٹرول لوائیں، 4 مسٹنڈے حرامی کتے بیٹھ جائیں گے ساتھ اور وہ آپ کو چلیں جی کہاں جانا ہے۔ راستے میں یار کھانا نہ کھا لیں، راستے میں آپ نے کوئی 1000 2-3 ہزار کا کھانا بھی ان کو کھلانا ہے، راستے میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اور اپنا کوئی ان کا کام ہے آپ کو ادھر پہلے لے جائیں گے، آپ کے کام کو بعد میں جائیں گے، پہلے اپنے کام کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ میں سب وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ جو بھی پولیس سے اس کا واسطہ پڑا ہے، وکیلوں سے واسطہ پڑا ہے، ججوں سے واسطہ پڑا ہے، آپ کا کوئی اللہ معاف کرے کوئی مرڈر کسی کا ہو گیا عزیز کا، آپ وکیلوں کے پاس جائیں گے، وکیل نے آپ کو ظلم کا نظام ہے، اس نے کوئی ترس نہیں کرنا، آپ کے لیے اس کے دل میں کوئی ترس نہیں آنا، اس نے کہنا پیسے دو جی پیسے دو، اب وہ پیسے مانگ رہا ہے، وہ پیسے مانگ رہا ہے، وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ عدالتوں ججوں کے سامنے میرا خود ذاتی مشاہدہ ہے، جج بیٹھا ہوا ہے کورٹ میں اور اس کا ریڈر اس کے سامنے پیسے لے رہا اور مانگ رہا ہے، اور لے کس سے رہا ہے؟ جو ہتھ کڑی لگا کے لگ کے آیا ہوا۔ یہ میری باتیں وہ ہیں جو ہر بندے نے کہیں نہ کہیں بھگتی ہیں۔ تو یہ ظلم کا نظام نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ پاک جب غصے میں آتا ہے وہ پھر پلٹ دیتا ہے سب کچھ، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ کی لاٹھی چل جائے ہمارے اوپر اور یہ سب درم برم تباہ و برباد نیست و نابود ہو جائے۔ ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں مینٹلٹی اپنی ٹھیک کرنی چاہیے، ہم نے سوچ بدلنی چاہیے۔ کام کرنے بھائی، گورنمنٹ تمہیں پیسے دے رہی ہے، اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے ٹریلین کے حساب سے تنخواہیں جا رہی ہیں، لیکن کام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کام کرنے ہیں تو اس سے جس نے پیسے دینے اس کا کام کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عذاب ہے ہمارے اوپر، یہ سوچ کہ ہو جائے گا، کرنا نہیں ہے، گل ہی کوئی نہیں جناب، ہو گیا تھوڑا کم ہو گیا جناب، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کرنا نہیں ہے۔ یہ حرامی پن ہماری قوم کو یہ ختم کرنا ہوگا۔ جو بھی کر رہا ہے، جس محکمے میں ہے، پولیس ہے، عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے، ٹیچر ہیں، ٹیچر بھی حرام کے کمائی کھا رہے ہیں، پڑھانا نہیں ہے اور بچوں سے پیسے لیتے ہیں اور بچوں سے کام کرواتے ہیں۔ ریلوے ہے، کوئی محکمہ لے لے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، سب کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اللہ بھی بندے کو کہتا ہے اے بندے جب تو نہیں ٹھیک ہوگا تو میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا، جب تو ٹھیک ہوگا تو میں تیری مدد کروں گا۔ تو یہ جو ہے نا، کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ تو جو کسی کا بھلا کرے گا وہ اس کا بندے کا دل خوش کرے گا، اوپر اللہ خوش ہوگا۔ آپ کسی کو رشوت دے کے کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کا کام تو کر رہے ہو، لیکن آپ کو بچوں کو بددعا دے گا، آپ کو بددعائیں دے گا، اور وہ بددعائیں لگتی ہیں، پھر وہ بندے کا کھانا خراب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں بھی اس میں شامل ہوں۔ جو کرتا ہے، جو کسی سے پیسے لے کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا کام نہیں کرتا ہے، جو کسی بھلے وہ جج ہو، بھلے وہ عدلیہ کا وکیل ہو، کوئی پولیس والا ہے، کوئی بیوروکریٹس ہے، کوئی پی آئی اے کا ملازم ہے، کوئی ریلوے کا ملازم ہے، کوئی اسٹیل مل کا ملازم ہے، کسی پبلک سیکٹر کا ملازم ہے، کوئی بھی ہے جو کام نہیں کرتا، وہ حرام کما رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔ ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہر آدمی اپنے اندر جا کے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کے کون کیا کر رہا ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، عمران ہو، نواز شریف ہو، کوئی ہو۔ میں یاد کرتا ہوں ہمیشہ ایوب خان کے سسٹم کو۔ ایوب خان کا سسٹم دوبارہ اگر اللہ کرے ہمارے ملک میں آ جائے، لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، یہ کڑوی بات کہنے لگا ہوں، تم میں سے ہی تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ آئی ریپیٹ، تم میں سے ہی تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اگر کہیں حکمران نیک ہے تو اس کا مطلب وہ قوم نیک ہے۔ اگر کہیں حکمران حرام خور ہے، راشی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، وہاں پہ قوم کا بھی وہی حال ہے۔ دس از مائی بلیف۔ بری باتیں ہیں، ضرور سننی پڑیں گی، اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے۔ میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں ٹھیک کریں، کام کریں، کام لٹکائیں مت۔ کام کریں گے اللہ آپ کے کام کرے گا۔ یہ میں اپنا ذاتی مشاہدہ بتانے لگا ہوں لاسٹ میں۔ جناب کام کرو، کسی کا کام آیا کام کر دو۔
اللہ آپ کے کام کرے گا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, میری زندگی نچوڑ, میرے پاس کوئی XYZ کا کوئی میں کاروبار کرتا ہوں, میں ملازم نہیں ہوں, میں کوئی بیوروکریٹ نہیں ہوں, میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں, عدلیہ میں نہیں ہوں. میرے بزنس میں کسی نے پوچھا رات کو 2 بجے, میں اس کا کام کر دیتا ہوں. مجھے اس نے کچھ نہیں دینا, مجھے پتہ ہے اس نے آنا ہی نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, وہ جسٹ اس نے مشورہ مانگا. میں کام کر دیتا ہوں, مجھے اللہ پتہ نہیں کدھر سے دیتا ہے, اور اللہ میرے 36 کام کر دیتا ہے. یہ ذہن بنائیں, کام کریں, کسی کا کام مت روکیں, کسی کو ترلے منتیں مت کروائیں. آپ پولیس میں ہو, آپ بیوروکریسی میں ہو, آپ کوئی افسر ہو, آپ کچھ بھی ہو, کام کریں, اللہ کا حکم سمجھ کے کام کریں. کسی کا کام روکیں گے, اللہ پاک آپ کے کام روکے گا. یہ آپ سن لیں. میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, جو بھی یہ کام, جس کی ٹیکٹس ہے, جس کی یہ اسٹریٹجی ہے, کام نہیں کرنا جب تک منتیں نہیں کرانی, یا 4 دفعہ فون نہیں کروانا, یا 4 دفعہ وہ اس سے ریکویسٹ نہیں کروانی. جو بندہ اس طرح کام کرتا ہے اس کے کام نہیں ہوتے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اس طرح کا بندہ جو ہوگا اس کے اپنے کام نہیں ہو رہے ہوں گے. حرام ضرور کما رہا ہوگا وہ, لیکن اس کے اپنے کام, وہ پنجابی میں لفظ ہے پمبل پوسا, وہ پمبل پوسے میں پڑا رہے گا. کبھی یہ پریشانی, کبھی وہ پریشانی. آپ لوگوں کا کام کر کے دیکھیں, اللہ دیکھیں آپ کے کام کرتا ہے نہیں کرتا. یہ میری گارنٹی اللہ کے حکم سے. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اس بندہ چیز کو اجازت دیں. اور لاسٹ میں میرا جناب چینل ضرور سبسکرائب کریں, بہت ثواب ملنے والا آپ کو, اور میری دعائیں ملنے والی ہیں. السلام علیکم, خدا حافظ.